बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं अब्बास भट्ट साहब, कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं और जम्मू कश्मीर पर बड़े खुलकर बात करते हैं, पाकिस्तान पर भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जनाब अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा नाज़रीन, इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, ठीक है। तो मैं आप बात करना चाहेंगे कुछ मामलात जो हैं बरतानिया के जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, उस पर बात करने से बरसों पिछला जो वीकेंड है, सैटरडे संडे आपका बड़ा बिजी गुजरा। तो उससे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी ज़रा वज़ाहत कर दें, क्योंकि सुना है कि जो बर्मिंघम में एक फंक्शन हुआ, उसमें भी तितली नोट का कुछ ज़िक्र आया। उससे पहले भी जो हमारे बहुत से जो है ना जमातें हैं, वो मुज़ाहरा करती हैं। यानी ज़्यादती जो है ना इस्लामाबाद वालों ने की होती है, तो वो तितली नोट की तरफ चले जाते हैं। तो ये तितली नोट की क्या तारीख़ी हैसियत है और वहाँ पर लोग क्यों जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पिछले वीकेंड पे सैटरडे को असल में बर्मिंघम में 2 प्रोग्राम हो गए। एक तो था जनाब अब्दुल खालिक अंसारी साहब की गलबन 9वीं बरसी थी। उस सिलसिले में माजरा शुमारी वालों ने प्रोग्राम रखा हुआ था, हमें भी दावत थी, तो हम भी, हमारे लिए भी बाइस फख्र था कि इससे कैसे इंसान के बारे में वहाँ जाके बात की जाए, जिसका मेरे ख्याल में हो सकता है कंट्रोवर्सी चीज़ें में बहुत सी आती हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा रोल उन्होंने अदा किया, मजबूत रोल अदा किया, मुस्बत रोल अदा किया उन्होंने। और उसके साथ साथ ही उसी हाल में दरअसल वो नहीं होता कि पराठे पके तो चलो उसमें गोगी लगी नहीं है तो दूर गर्म है। तो JKLF, अब ये भी आप पूछेंगे कौन सा JKLF, ये बड़े इशू बनता जा रहा है आज का। ये है जनाब JKLF तोकीर गिलानी ग्रुप। मुझे नहीं पता, मैं एक जोनल प्रेसिडेंट के नाम से इसको लगाया जाए या ना लगाया, चूंकि प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन है कि इन दोनों ग्रुपों का, इसलिए इनको क्लियर करने के लिए यही मेरे पास अल्फाज है। अगर को आपको बेहतर है तो सजेस्ट करें, मैं वो इस्तेमाल करूंगा ताकि कोई माइंड ना करे। बहरहाल वो तोकीर गिलानी साहब का ग्रुप ने भी वो गोगी लगाने की कोशिश की। ऑल पार्टी, क्या नाम था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी कोई असल में, जिसमें जो है ना कश्मीरी प्रिजनर्स को जो इंडिया में हैं उनको छुड़ाने के लिए आप लंदन में बैठ के कॉन्फ्रेंस करके कैसे चाहेंगे, तो उसमें जिक्र है जो आप तितली नोट का आपने जिक्र किया ना, उनमें से एक प्रोग्राम ये था उनको छुड़ाने का कि बैठ के यहाँ फैसला किया गया या वहां से फैसला इनको सर थोपा गया कि तितली नोट में जनाब जाके धरना दिया जाएगा। उसकी तारीखी हैसियत यही है। वैसे वहां ना तितर है ना तितरी है, ये क्लियर बात है, मुझे इल्म है इन चीजों का। हाँ, नोट शोट का कोई मसला हो सकता है, वो नोट क्या नहीं, चीज नहीं, है नहीं, ये। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, वो पहाड़ी इलाका है, जंगलात हैं, दरख्त हैं, झाड़ियां हैं, तो झाड़ियों में तितर हो सकते हैं, तितली भी हो सकती है। आप ये कैसे कह हाँ, सकते ये हैं? जहाँ तितर होगा वहाँ तितली तो ऑटोमेटिकली होती है सर, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हाँ, है तो बड़ा इसमें। इसका तारीखी क्या हैसियत है इसकी? तारीखी हैसियत अब बना रहे हैं इंशाल्लाह हम, जो ताकि फ्यूचर में ये जवाब दिया जाए कि जेके लेवल ने यहाँ बैठ कर या अपने चेयरमैन को इंडिया से आज़ाद कराया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसलिए ये तारीखी इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिस तरह नहीं है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले, वो नीला भट्ट में जाके उन्होंने कुछ कहा था, अच्छा। तो पहली बंदूक जलाई गई थी, उसके बाद आहिस्ता 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 झूठ बोल बोल के अब तो आप ये, जब नीला भट्ट का जिक्र करना, सरदार अब्दुल कयूम साहब का चेहरा सामने आ जाता है, उनकी बंदूक सामने आ जाती है कि उन्होंने चलाई थी, पता नहीं कितने हजार मारे थे लोग। इसी तरह जब फ्यूचर कश्मीर की तारीख लिखी जाएगी तो ये तितली बितरी जो है ना, ये भी, इसका भी जिक्र आया करेगा। तारीखी इसे बना लेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कोशिश, अब ये कोशिश ये है कि तितली नोट को तारीखी बनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तितली नोट में धरना देने से यानी यासीन साहब के केस में मदद मिलेगी? सर, मेरी जहाँ जो सोचा कि यासीन को साहब को है गिरफ्तार हो गए, 3 साल से ऊपर हो गए अब। और मैंने ये सवाल भी वहां उठाया था, क्योंकि मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं पहली जो है प्रोग्राम उसमें हिस्सा लूँ और दूसरे मुल्क पे चला हूँ। लोग कहेंगे शायद कोई कुछ यासीन से दुश्मनी है या JKLF से दुश्मनी, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हमें अगर कोई प्रॉब्लम है वो यही है एक कि
بھائی جو کام ہم نے جس وقت کرنا ہوتا ہے اس وقت ہم کر نہیں سکتے، اور جب کسی کو کوئی آ کے ہمارے قانون میں کہتا ہے کہ یار اب یہ کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب تیتری روڈ میں بیٹھ کے مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر بیٹھنا ہی ہے تو اسلام آباد آ کے بیٹھے نا بھائی، وہ ڈی چوک میں بیٹھے نا، نام بھی ہوگا، کیا کہتے ہیں وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کم سے کم ڈی چوک میں جا کے بیٹھے یار، پتہ چلے کسی کشمیری کو. صداقت مغل بیٹھا تھا بیچارہ، تو میرے اگر خیال نہیں میں جب انہیں اٹھا کے اندر لے گئے تو اب میرے دوست صداقت مغل خاموش ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاں، کچھ اندر کیا انہوں نے کہہ دیا صداقت مغل صاحب کو، کیا پتا کوئی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہو. پتہ نہیں کچھ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے نا، کیونکہ پہلے وہ کافی گم جوشی سے گم گمی سے وہ کافی متعدد جو دورے ادھر ادھر کر رہے تھے. آپ کو تھوڑا دورہ بھی ان کا بڑا تھوڑا ٹھنڈ ہو گیا. تو بات کر رہے تھے تتری روڈ کے ساتھ، تو تتری روڈ میں بیٹھ کے وہ بھی 3 سال کے بعد، 3 سال پہلے ہم کہاں تھے جب ان کو سزا مل چکی، سارا مسئلہ ہو چکا، اس وقت آ کے اگر ہم نے اب تتری روڈ میں جا کے دھرنا دینا ہے، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے، تو آپ کو کون پوچھے گا؟ میں میری اپنی یہ رائے ہے کہ آپ تتری روڈ 6 مہینے بیٹھے رہے نا، نہ پاکستان کو تکلیف ہے، نہ انڈیا کو تکلیف ہے، نہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو تکلیف ہے، نہ پاکستانی آکوپائڈ کشمیر والوں کو تکلیف ہے. آپ وہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ وہاں اچھا اگر بیٹھے رہیں گے تو حاصل وصول کیا ہوگا؟ مجھے یہ کل سمجھ لیں، کل چیزوں کا ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے سر، وداؤٹ ایکشن دیر از نو ریئیکشن. کل جو ہے نا پاکستان کے ایک چینل سے میں نے سنا کہ جب عمران خان یعنی کچھ زیادہ ہی گڑبڑ کر رہے تھے، تو پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی دوسرے لفظ میں آدمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، انہوں نے پیغام دیا کہ ایک حادثے آگے ریڈ لائن بہت کراس کر چکے ہو، اب نہیں کرنی، اس لیے بیہیو کرو. کل اس نے اعلان بھی کچھ کرنا تھا نا، کل یہ پرسوں، تو اس نے کہا کیا کہ ہمیں پتا ہے اس چیز کا کہ آپ کو چائنیز انٹیلیجنس نے بتایا تھا ان ایڈوانس کہ انڈیا جو ہے 2019 میں کیا کرنے والا ہے ود ریگارڈ ٹو جموں کشمیر، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اس پر کچھ رد عمل دکھائیں، خواہ UN سیکورٹی کونسل میں جائیں یا کسی جگہ بھی جائیں. آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، اور آپ جو ہے نا بڑے پردھان بن کر پھرتے ہو گئے. تو اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان کو بھی پتا تھا، پاکستان والوں کو بھی کیا ہو رہا ہے. یاسین ملک کو بھی 2019 میں پکڑا گیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی پکڑا گیا. اور یہ جو سارے اس وقت یاسین صاحب کے بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں ہیومن رائٹس کے بھی، اور وغیرہ وغیرہ، تو ان کو پتا تھا بھی اگر پکڑا گیا اور یہ الزامات ہیں اس میں، تو انہوں نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی. اب جب کہ اس کو پھنسوا، میں لفظ یہ کہوں گا، پھنسوا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سر اب اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید JKLF والے مائنڈ کریں، لیکن میں یہ بھی یقین کے ساتھ اگر ایک گروپ مائنڈ کرے گا تو دوسرا خوش ہوگا، دوسرا مائنڈ کرنا پہلے والا خوش ہوگا. ان کا صاحب پہاڑی چ نہیں آنے سارے زبانے ویلی نہیں نمازاں تک ویلی نہیں ٹکرا. پر 3 سال تساں تو پوچھا ہی نہیں کچھ مسکینہ کی، 3 سال بعد انسان کے یاد آیا. تو باقی جس طرح سر یہ ہے، جو الزام اس پر لگا ہے اس کے لیے اس کی فیور میں اگر پاکستان کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو میرے خیال میں وہ نیگیٹو افیکٹ ہوگا، پازیٹیو. اگر مجھ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ میں شبیر چودھری کا دوست ہوں اور اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے دوستی کو ظاہر کرنے کے بجائے تھوڑی خفیہ ہیلپ کروں جو کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہوں ہاں جی شبیر چودھری میرا دوست ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب الزام یہ لگا کہ پاکستان سے پیسے لے کے وہ غیر قانونی کام کرتا رہا ہے. اگر پاکستان اب وہی جھنڈا اٹھا کے پھرے نہیں میرا دوست ہے یاسین ملک، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ چیز کیا ثابت کرے گی؟ کہاں یار واقعی دال میں کچھ کالا کالا ہے. لہذا ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے کچھ جس کو ہوتے ہیں نا قانونی طریقہ جو کسی کا قانون دان سے یار پوچھ لیتے. باقی تو چلو چھوڑو، یہ معاملات جو قانونی ہوتے ہیں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، یہ ایک وکیل ہی جان سکتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام پکا کر رہے ہیں کہ وہ باہر نہ آئے. بھائی اگر مدد کرنی تھی پہلے کرنے کی ضرورت تھی. اس وقت آپ جب اسپیشلی اس وقت جب کہ اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو میں اس کو قبول کرتا ہوں، ناٹ گلٹی نہیں کہتا، گلٹی کہتا ہوں، تو پھر اس کے بعد سچویشن بدل جاتی ہے. آپ اس کو میں نہیں سمجھ آتا، سمجھ نہیں آتی ہے. تیتری نوٹ کا بھی یہ بھی سنا تھا کہ اس نے کسی نے کہا تھا کہ تیتری ہے یا نہیں ہے، لیکن نوٹ وہاں پر ہوتے ہیں.
تو اس سے میں نہیں سمجھا بھی کیا نوٹ تھے کہ میں تو اس جگہ کو جانتا نہیں ہوں, نوٹ سے کیا جگہ مراد. تو میں نے بھی نہیں دیکھی, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل بجا ہے اصل میں, کیونکہ نہ صرف کسی حکومت کی بلکہ بہت سے لوگوں کی, کیونکہ وہاں جب میٹنگ میں تھے تو میٹنگ سے پہلے گپ شپ ہوئی ہے نا, دوست پرانے دوست, کچھ دوست بڑے, مناظم خان صاحب وہاں تشریف فرما تھے, مجھے کم میرے 20 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ہے اعظم خان صاحب سے. اسی طرح بھی کچھ پرانے دوست تھے, باقی تو کوئی نہیں آیا, لیکن 4-5 لوگ جو تھے پرانے لوگ تھے, باقی کچھ 10-15 نوجوان بھی تھے, وہ بھی مذاق مذوق ویسے آپس میں کرتے رہتے تھے. تو اس میں بھی یہ ذکر خیر ضرور ہوا کہ چیئرمین کے کینڈیڈیٹ بہت سے ابھر رہے ہیں اس وقت, یہاں یو کے میں بھی ابھر رہے ہیں, بلکہ کوئی مذاق میں کچھ دوست اعظم خان کو کہتے بھائی کہ تم آؤ اس میں وہ نئے الیکشن کراؤ چیئرمین کے لیے, تم کینڈیڈیٹ بہت موزوں ہو. تو اللہ خیر کرے, میں نے اپنا تجربہ تو نہیں بیان کیا, میں اتنا ضرور کہا یار ایک دور تھا کشمیر چودھری پریزیڈنٹ تھے اور یہ جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے, اور انفارچونیٹلی ہر وقت کو ان کو ایسا پھندق ضرور آتی تھی کہ جو میٹنگ تھی نا اس کو خراب کیا جائے, یعنی جان بوجھ کے ایسے معاملات کر دیے جایا کرتے تھے. بہرحال اللہ کرے وہ چیئرمین بن جائیں. اللہ اسی کرے. طرح اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے بہت سے بڑے بڑے کینڈیڈیٹ موجود ہیں, جو سری نگر اور کہاں سے تشریف لا کے مظفر آباد میں بیٹھے ہیں, وہ بھی کینڈیڈیٹ موجود ہیں. تو آپ کی جس کے آنے نا تو گلا کے پیاں نہیں سٹیا جائی سکنا, پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں کہ بھائی اس کے اندر ہی رکھو, تو اتوں اندروں ہی اتنی فوٹو تھی کم کلو جو کہنا چاہیے نہ سکے, تو پھر ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے جی, اس کو میں ذرا بات یہ لمبی ہو گئی ہے. چلو جی, تیتری ہو یا نوٹ ہو کچھ بھی ہے, جس کو تیتر ملتا ہے تیتر لے, جس کو تیتری ملتی ہے تیتری لے, جس کو نوٹ ملتے ہیں وہ نوٹ لے. کشمیر کا جو نا نام پر بہت سی دکانیں سپر مارکیٹ چل رہی ہیں, بہت سے گروپ چل رہے ہیں, بس لوگوں کے کچن چل رہے. اللہ کشمیری پر رحم, اللہ کشمیری پر رحم کرے. کمنگ بیک ٹو خالق انصاری صاحب, دیکھیں خالق انصاری صاحب ایک بڑا نام ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کشمیر خود مختار کشمیر کے لیے, جموں کشمیر کی وحدت کے لیے, اس کی خود مختاری کے لیے, آزادی کے لیے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی میں نہیں جا سکا, آپ کو پتا کہ میری والدہ بیمار تھیں, جی تو میں نہیں جا سکا, مجھے افسوس ہے اس کا. تو بہرحال ایک بڑا نام ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ یعنی جس طرح کی ان کی کنٹریبیوشن تھی اس لحاظ سے ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا. اس میں ان کی جماعت کا بھی قصور ہو سکتا ہے, ان کے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ میں اتنا کہوں گا کہ ایک بڑا نام تھا, ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی, انہوں نے تحریری طور پر بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور ہم نے خالق انصاری صاحب سے بہت کچھ سیکھا. اگر کوئی آج کل تو بہت سارے بابے بن گئے نا خود مختاری کے, تو میرے حساب سے اگر کوئی بابا خود مختاری ہے تو وہ خالق انصاری صاحب ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں, یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سر بالکل ڈیفینیٹلی میں 100% ایگری ود یو. لیکن اصل میں پرابلم یہ بھی ہے ہمارے علاقے میں کہ جو بڑی برادری والے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے سر آپ کی برادری ہے ماشاءاللہ کافی پھیلے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں, اچھا یا راجہ برادری وغیرہ ہیں, یہ بڑی برادریاں ہیں نا. اگر ان میں سے کوئی بدقسمتی یا خوش قسمتی سے کوئی لیڈر نکل آئے تو اس کو کافی شول پشول کے اندر بڑا بنایا جاتا ہے. اور یہ چھوٹی برادری والے ہیں, یہ بیچارے بس ایسے ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. کہ جہاں تک عبدالخالق انصاری صاحب کا تعلق ہے, میں نے اس میں ذکر کیا جس میں آپ بھی موجود تھے, جو نیو یارک میں ہماری سیٹنگ ہوئی تھی عبدالخالق انصاری صاحب سے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ملنے کے ہم پھر پہلے ان کے پاس کے, اس وقت کی جو باتیں تھیں انتہائی خوبصورت باتیں اس وقت انہوں نے کی تھیں. لیکن اسٹیٹ میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا. یہ نہیں کیا تھا کہ یہ معذرت شماری والے ہیں, یہ کے ایل ایف والے ہیں, تو میں اس کے ساتھ کیوں بات کروں. میرے آج کل کوئی لیڈر وہ یہ بات ہمیں کہہ دیتا. پر خالق انصاری صاحب کا جو جہاں تک تعلق ہے جی, میرے خیال میں وہ سب کے لیڈر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, خواہ وہ علاقے پاکستان کے ہوں یا خود مختار کشمیر کے حامی ہوں. لیکن ایک چیز مجھے ان کے جو سب سے زیادہ پسند تھی نا جی, کہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں نا زیادہ تر وہ مذہبی لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے پہچانے جاتے تھے, خاص طور پر اس وقت. آج پھر تھوڑی سی بہت ہی چینجز آ گئی ہے, کیونکہ ان کے خیال میں روشن خیالی یا نیشنلسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2000 کوپی پہلے لگائی جائیں, تو پھر انسان جو نظر آتا ہے کہ ہاں نیشنلسٹ ہوں. خالق انصاری صاحب کا جو ہے تعلق ہے ایک مذہبی آدمی تھے,
کیونکہ میں نے اکثر دیکھا نا کہ ہمارے نیشنلسٹ جو لوگ ہیں ان میں سے 2-4 ہی ہیں جو بسم اللہ کہہ کے اپنے تقریر کہیں شروع کرتے ہیں اگر تقریر کا موقع ملا ہے، ان میں سے ایک آپ ہیں۔ اور میں بھی کوشش کرتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان کے شکر شبات اللہ نے مسلمانوں میں لے کر بنائے تو کم از کم اللہ کے نام سے شروع کی جائے کوئی چیز۔ اور اس پر بھی میں نے دیکھا ہے نا کہ بعض لوگ یا مذاق اڑاتے ہیں اس کو یا تنقید کرتے ہیں یار یہ کیا ہوا۔ میرے خیال میں ان کے نزدیک نیشنلزم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک واحد بڑے لیڈروں میں سے واحد یہ بڑے لیڈر تھے عبدالخالق انصاری صاحب، جو باقاعدہ درود شریف پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کام شکر کرتے تھے، اور اس کے درمیان تقریر کے درمیان میں عربی کے اور قرآن کے اور حدیثوں کے حوالے اکثر دیا کرتے تھے۔ آپ ان کی جتنی بھی تقریریں ہیں یا انٹرویوز ہیں وہ سن لیں، اس میں کافی حد تک وہ ان کا بلکہ مجھے میں ایک ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ سوال کرنے والے نے انٹرویو لینے والے نے سوال کیا مرزائیوں کے بارے میں، یعنی احمدی جن کو کہا جاتا ہے، تو کیا آپ ان کو نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نکالیں گے؟ ہاں دار اسلام سے وہ ضرور نکل چکے ہیں، کیونکہ جس انسان کا بلیو نہیں ہے ختم نبوت وہ دار اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سکھوں کا، ہندوؤں کا، تمام مذاہب کے لوگوں کا، یہ نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کا ملک ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، جو کہ بہت بڑی بات تھی اس کو کہنی، اور عام لوگ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے برملا وہ بات کی بھی ہے، اور جو اس کو ضروری جو اس کے وضاحت بھی پورے سیاق و سباق سے کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے نا، ایک لیڈر کو بالخصوص زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ان کی برادری کا ذکر کیا ہے، کم از کم انہیں ضرور چاہیے کہ وہ ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں یا ان کا جو ماضی گزرا ہے، جس تقدو انہوں نے کیا ہے، جو کام کیے ہیں کشمیر کے لیے، اور تحریری کام جو بھی ہیں ان کو جو کیے ہیں، اس کو کم از کم اجاگر کریں یار، وہ کچھ بھی نہ کریں، برمنگھم میں جتنے بستے ہیں اگر وہی کریں تو میرے خیال میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شبیر چودھری کہتے ہیں کہ ٹرو نیشنلسٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ کا دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ادا کریں نا آپ۔ اچھا پھر دوسری بات ہے کہ وہ مذہب کی بات کرتا ہے، اور یہ سیکولرزم نہیں ہے اصل میں، بیسیکلی ان کو سیکولرزم کا ABC کا نہیں پتا، ٹھیک ہے، نیشنلزم بھی ان کی نیشنلزم کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک۔ پر ہم وی آر ناٹ ہیئر ٹو سیٹسفائی ایوری ون، ہم نے وہ کچھ کرنا جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی لیکن ہم تو بات کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے سارے جو سٹیزنز ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یا ان کو کس کو مانتے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں، ٹھیک۔ اور میں کہتا ہوں کہ میرے جو فیتھ ہے، میری جو فیتھ ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، میں دوسروں کی جو فیتھ ہے اس میں دخل اندازی نہیں کرتا، وہ اپنے طور پر بات کریں جس طرح وہ پسند کرتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ڈنڈا لے کر کہوں کہ اٹھیں جی آواز پر اٹھو نماز پڑھو، یہ میرا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کو بولوں دین کا مسئلہ ہے یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے، کوئی ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ جزا و سزا اسی لیے دے گا نا۔ اگر وہ یہاں ڈنڈا لے کر کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ پھر یہ جزا و سزا کا سسٹم ہی نہ ہوتا ہے۔ یہ تو یہ غلط بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیشنلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شراب شروع کر دوں یا میں چرس پینا شروع کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک سوٹا نہ لگایا جائے تو وہ نیشنلسٹ نہیں ہوتا، بھائی ایسی نیشنلزم کو میری طرف دور سے گڈ بائی، ٹھیک ہے۔ وی آر ہیئر ٹو وی آر ہیئر ٹو اسپیک فار دا رائٹس آف آل سٹیزنز آف جموں کشمیر، قطع نظر سب لوگوں کی، گلگت بلتستان کے لوگوں کی، لداخ کے لوگوں کی، جموں کشمیر، وادی کشمیر اینڈ سو کالڈ آزاد کشمیر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں، ہم جہاں جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے لیے یہ بھی ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کو زیادتی کر ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے، سامنے دکھایا جائے دنیا کو، جو ہندوستان زیادتی کر ہے اس کو بھی دکھایا جائے برابر کے طور پر۔ ہماری نظروں میں زیادتی بے شک مسلمان کرے یا پاکستان کرے یا ہندو کرے یا ہندوستان کرے وہ برابر ہے اصل میں، بلکہ میں کہتا ہوں جب پاکستان یا مسلمان زیادتی کرتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ ہم ان کو بھائی بندھو بھی تو کہتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، وکیل وغیرہ بھی ہیں، یہ تو زیادہ تکلیف ہونی چاہیے اور زیادہ تکلیف ہوتی بھی ہے۔ یہ بتائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سو کالڈ آزاد کشمیر کے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں جب ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی جھوٹی خبر بھی آ جائے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کے اندر یعنی جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی، بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہے،
میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی ناانصافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اتنی خبریں آ جائے جی وہاں پر یہ ہو گیا تو لوگ یہ شور مچالتے ہیں۔ یہاں پر جب ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں تو بڑے بڑے ہمارے سو کال دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جب تک ہماری آنکھوں میں ثبوت نہیں نظر آئے گا ہم دیکھیں گے نہیں، آپ بات نہیں کریں گے۔ جب ادھر سے آئے تو کبھی ثبوت مانگا نہیں جاتا، تو اب تو ثبوت آ گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر مجھے ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پرسنلی اس چیز کا وکٹم ہوں مائی سیلف۔ میں جب ایف ایس سی میرپور سے کر گیا 1970 میں، اور میں گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا، تو ظاہر ہے کشمیری گروپ اس میں تھا، سیاسی گروپ جو راولپنڈی میں راولپنڈی میں جی، تو وہاں جناب جو مشکلات ہم نے دیکھی وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ یعنی پنڈی کے میرے خیال میں پنجابیوں میں بھی کم ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ پنجابی اور پاکستانی بنے تھے اور ہمیں پہاڑیا کہا جاتا تھا کہ ہم پہاڑیے ہیں اصل میں۔ تو کافی سی مشکلات ہم نے اس وقت دیکھی، تو اب وہ مشکلات دن پہ دن اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ کچھ آئے پڑھنے کے لیے آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، تو آپ کو کم از کم ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی مشکلات میں دیکھیں کہ ان کی مشکلات پر کسی گاؤں سے بیچارے ہم اٹھ کے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو کہ ہمارے پاس جو حال ہے، حال ان کو بھی کوئی اتنا خاص خوبصورت حال نہیں ہے پاکستان میں یونیورسٹیوں کا، لیکن چلو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ بہتر ہے۔ آج لوگ اپنے رونا روتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں 1965-66 جب میں میٹرک کیا اس دور کی، تو 2 سال 9ویں 10ویں کی جماعت میں ہمیں وہ جاتے تھے لیبارٹری میں وہ تجربے کرنے کے لیے، بیٹھے کبھی کچھ مذاق ہو رہا تھا کبھی کچھ، 2 سال ہمارے پاس سائنس ٹیچر ہی نہیں تھا، وہ پورے 2 سال میں پھر ہمارا مقابلہ کیا جاتا ہے، یار آپ پاکستان کے جو کالج یونیورسٹی ہیں ان کے جا کے اسٹینڈرڈ میں آپ مقابلے کرو۔ تو یہ ہمارے وہاں ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کا حال ہے یا فیسلٹیز کا حال ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی کو چانس ملتا ہے جائے، جس کے ماں باپ بیچارے افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں بھی افورڈ کر سکتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو بہتر تعلیم دلائی جائے، تو وہ جاتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد یہ جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی میرے خیال میں بیک گراؤنڈ کیا، کیوں ان کو کیوں مارا گیا، تشدد کیوں کیا گیا ان پر؟ سر کچھ بھی نہیں، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ایسے، بیکاز ان کو جب آپ کسی کو بار بار کسی نام سے گالی دیں گے یا انہیں پہاڑیا کہیں گے یا اس قسم کے القابات سے آپ ان کو سواریں گے، تو انسان ہوتا ہے، انسان آخر جواب دیتا ہے اس کے بعد۔ تو یہ معاملات شروع میں اسی طرح بس معاملات ہوتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملات ہو رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاں وہ تو اکثر ہوتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کو زیادہ تر لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں راولپنڈی میں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارے کتنے لوگ ہیں ابھی تک احتجاج کر رہے ہیں، کوئی اپنے باپ کے لیے کر رہا ہے، کوئی بھائی کے لیے کر رہا ہے، کوئی بیٹے کے لیے احتجاج کر رہا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو پھر کیا جائے؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، ہندوستان کو گالیاں دی جائیں، تیتری نوٹ جا کر مظاہرہ کیا جائے، یعنی ہاں یہ ہے، ہاں تیتری شاید مل جائے کوئی، تو تیتری کے مقابلے میں خیر جہاں تک سر جی آپ نے بلوچوں کی بات کی اور دوسرے کی بات کی ان کے ساتھ جاتی ہے، تو بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن وہ پاکستانی ہیں جہاں تک گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی پاکستان نہیں ہے، ہیں، وہ اصل میں وی آر ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ گلگت بلتستان از ناٹ پارٹ آف پاکستان، وہ تو جموں کشمیر کے اصل میں بلوچستان کے سائڈ کے بعد کا وہ جانے، ان کا کام جانے، انہیں اپنے معاملات جو خود سنوارنے چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ حکومتوں میں بھی آتے ہیں لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے جو نہیں کام کرتے انہیں باہر پھینکیں اور لیکن جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے، گلگت بلتستان کا تعلق ہے، وی آر ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ ہم ایک آزاد ریاست تھے، میں آپ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہم آزاد ریاست ہیں اس وقت بھی، ٹھیک ہے، ہم پر قبضہ کیا گیا، اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی ریاست کی آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی جائے تو ہم تو فارنر ہیں نا، وہی حساب ہے جو ہم انگلینڈ میں بیٹھے میں باہر سے آ کے یہاں آ کر اگر ہمیں یہاں پر تنگ کیا جائے یا وہی حالات پیدا کیے جائیں جو راولپنڈی میں جو ہے یا اسلام آباد میں پیدا کیے جاتے ہیں کشمیری کے لیے اور گلگت کے بلتستان کے لوگوں کے، آپ پھر محسوس کریں کہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جناب کہ ہمیں مل جل کے، جو کشمیری ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، مل جل کے جو افیکٹو لوگ ہیں اور جو نان افیکٹو بھی ہیں، یا اس برادری سے، اس تعلق سے، اس شہر سے ان کا تعلق ہے، تو وہاں وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کو وہاں جینے کوئی نہیں دے گا۔
अच्छा मैं बट उस आप जमाने की बात कर रहा हूँ जिस जमाने में हम जस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, उस साल को भी 50 साल गुजर गए हैं अब, तो हालात उससे बदतर हुए, अच्छे नहीं हुए। बट साहब एक बात, टुवर्ड्स द वेरी एंड कोई आपने किसी बर्मिंघम में जो जे क्लैफ के लोग आए हुए थे, आपने किसी का नाम नहीं लिया जे क्लैफ की महफिल में, लेकिन अजमत खान का नाम आपने एक से ज्यादा बार लिया और चेयरमैन की भी बात की। आपको डबलिंग तो नहीं कर रहे कोई हमारा दोस्त चेयरमैन बन जाए जे क्लैफ का? सर मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो बन जाए, तो चलो। ऐसे एक बात है, हाँ जी। वैसे अजमत साहब मायना का तो मैं कहता हूँ कि उनमें बाखुदा तब्दीली नहीं आई है। 20 हैं? साल पहले जो अजमत खान थे, आज भी वही अजमत खान है, 20 साल बाद भी। बाकी हम उसे डिटेल नहीं मांगेंगे। नहीं नहीं, मतलब ये क्या भी अगर बन जाए तो क्या जे के एल एफ के लिए ये यानी नेक फाल होगा? जे के एल एफ को वो प्रमोट करेंगे, अच्छा काम करेंगे? और कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये मुझे इनमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कंफ्यूज करके रख देंगे कंफ्यूज कर देंगे? अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, उम्मीदें भी दैट। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने अगेन शॉर्ट नोटिस पर आपने आप तशरीफ भी लेकर आए। नाज़रीन, मैंने असल में बेसिकली थोड़ी देर पहले इनसे बात की भाई यार, मैं चाह रहा था कि छोटी मोटी बात कर ली जाए खालिद अंसारी साहब पर और जम्मू कश्मीर के मामलात पर, तो इन्होंने आपस में बैठे हुए हैं बेचारे, आप छोड़ कर तो मेरे साथ बातें करने लगे। तो नाज़रीन, वंस अगेन आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोग्राम को पसंद करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सो। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क। अल्लाह हाफिज, और हम इंतजार करेंगे आपके सवालों का।